बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ और आज की इफ्तार ट्रांसमिशन राह फलाह में इस दुआ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ता क़यामत राह फलाह का मुसाफिर रखे, आमीन इलाही आमीन। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, या रोज़ जो हम आपसे मुखातिब होते हैं, ये लफ्ज़ जो हैं ये इल्म की देन है। ये तासीर जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासीर है। ये तासीर है इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये तासीर है इश्क़ हुसैन की। ये तासीर है इश्क़ अली की। और इश्क़ के पीछे अगर हम एक पूरी रिवायत को अगर हम देखें तो फिर कायनात के बनने से लेकर तमाम जो कायनातें हैं वो खल्क़ करने के पीछे इश्क है। और इश्क जब इल्म के साथ जुड़ता है तो फिर रुतबात जो है वो खुदा ताला की बारगाह तक पहुँचते हैं। यही सबब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली मुकाम है कि इल्म हासिल करो तुम्हें चाहे चीन तक जाना पड़े। इसके बाद फिर आपका इरशाद बारी ताला है कि अपनी आखिरी सांस तक इल्म हासिल करो। इल्म को फ़ौक़ियत दी गई है। आज जो हम ये देखते हैं कि ये इमेजिन करने की, ये हिसाब लगाने की या ये दरियाफ्त करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कायनात कितने हज़ार साल, करोड़ों हज़ार साल पुरानी है, कितने सैयारे हैं, कितनी मखलूक़ात आबाद हैं, तो ये सब और सब का सब इल्म के सबब जो है वो मुमकिन हो सका है। अब इल्म की अगर बात की जाए तो इल्म की हकीकत क्या है, इसको पाने के लिए शायद कई उम्रें दरकार होती हैं, लेकिन जो इल्म की हकीकत को पा जाते हैं उनको फिर हिकमत के 9 दर्जे मिलते हैं और उनका नाम हज़रत अली करमुल्लाह वजहो, और फिर उनसे फिर आगे खिलाफत के और विलायत के तमाम दर्जात जो है वो चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का मौजू जो है वो बहुत बड़ा है और उस मौजू को अगर मैं लूँ और फिर उस पर जो गुफ्तगू करनी है हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम ने, उसको मैं देखूँ तो फिर मुझे सिर्फ एक जुमला जो जहन में आ रहा है कि इल्म इतना बेपाया समंदर है कि काश मुझे कई उम्रें दी जाती कि मैं उसमें इस बहरे बेकरां का जो है वो मैं मुसाफिर होता और अपने सीने को रोशन कर सकता। इल्म वो नहीं है जो आप डिग्री हासिल करते हैं, इल्म वो नहीं है जो आप लेक्चर्स देते हैं, इल्म वो नहीं है जो आप दूसरों को नसीहतें झाड़ते हैं। इल्म वो है जो अमल से नज़र आए और लोग आपको देखकर अपनी ज़िंदगियां जो है वो दुरुस्त करें। आमल बाअमल इसको कहते हैं। और इस पे फिर मज़ीद क्या बात होनी चाहिए, इल्म इक़रा से लेकर अब इस वक्त हमें कैसे स्टैंड करना चाहिए अपने उलमाए कराम के साथ, अपने फ़ुक़हाए कराम के साथ, इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, इस्तिखारा के और कोहिनूर के मारूफ एंकर पर्सन हैं और मारूफ आलिम-ए-दीन हैं, नौजवान मजहबी स्कॉलर, इंटरनेशनल सतह पे जनाब अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस ट्रांसमिशन में आपके साथ आज की बहुत ही बाइल्म शख्सियत, आप इनकी गुफ्तगू सुनेंगे। मैं तो यकीन सुने कि डाई हार्ट फ़ैन समझे मुझे इनका डॉक्टर अशरफ खान नियाज़ी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे आज के मौजूद मेहमान हैं बहुत ही खूबसूरत शख्सियत प्रोफेसर मोहम्मद जासिम रियाज़ साहब। सबसे पहले तो मैं जासिम रियाज़ साहब आपसे आगाज़ करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का पहला लफ्ज़ उतरा इक़रा, तो अब इक़रा की जो तफसील है, जो इसकी तारीफ़ है, जो इसकी तफसीर है, वो क्या बयान की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम में दावत दी। तो हज़रत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब वही का आगाज़ किया तो उस लफ्ज़ से किया जिसका माना है पढ़िए। तो इस्लाम जो है वो सबसे पहले पढ़ने की तरफ तवज्जो दिलाई। हुज़ूर ताइदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से रुशनास करवाया कि प्यारे मुस्तफ़ा, हमने आपको जो नबूवत अता की है इसकी बुनियाद इल्म पर रखी जाए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और इसमें उससे आगे वाली जो आयत है इसके अंदर अगर गौर किया जाए, तवज्जो की जाए तो उसमें ये इससे मुराद फ़कत कुरान और हदीस का इल्म नहीं है, बल्कि इसमें तमाम उलूम मुअज्जज़न हैं जिनका ताल्लुक़ दुनिया के साथ है। क्योंकि दूसरी आयत मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अलग लोथड़े को कहते हैं जिसका ताल्लुक़ इंसान की पैदाइश और उसकी तख्लीक़ के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुक़द्दसा के अंदर, दूसरी आयत मुक़द्दसा के अंदर इंसान को इस बात की तरफ उसकी तवज्जो मबज़ूल करवाई कि इंसान सोचो, तसव्वुर करो कि इंसान की तख्लीक़ का मकसद ही इल्म है और इसको आगे दुनिया के अंदर फैलाना है। और इंसान की जो तख्लीक़ हुई उसके अंदर आप देखें साइंस का इल्म,
زوالوجی ہے اس کی طرف اشارہ کروایا، اور قرآن کریم میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پہ انسان کی طرف توجہ دلائی انسان کو کہ انسان کے صرف قرآن اور حدیث کا پڑھنا اور فقہ کے علم کو حاصل کرنا ہی علم نہیں، بلکہ پوری انسانیت اور اس کی تخلیق اور کائنات کے اندر جو کچھ موجزن ہے اس کو اجاگر کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کا نام علم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلیمات عطا فرمائیں، اگر ہم دیکھیں 1400 سال پہلے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعریفات اور وہ علم کا نچوڑ دیا کہ سائنس آج حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے اور آقا کی خاک اور آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے جھکنے کے لیے ہمہ وقت اگر تیار رہے تو پھر بھی اس عروج کو نہیں پا سکتی، کیونکہ انسان آج 1400 سال بعد یہ جاننے پر قادر ہوا کہ انسان کی اس کی ماں کے پیٹ کے اندر کس طرح سے بطن رحم مادر میں کس طرح سے اس کی تخلیق ماض وجود میں آتی ہے، جبکہ قرآن نے 1450 سال پہلے اس فلسفہ کو بیان کر دیا اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ یہ قرآن نے اس کی انسان کی جو تخلیق ہے اس کے مراحل کو بیان کیا، فرمایا کہ انسان کو ہم نے مٹی سے، بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے اندر مختلف اس کے ماں کی رحم مادر میں جو اس کے پروسیس تھے اس کی طرف توجہ دلائی کہ انسان کو سب سے پہلے ایک نطفہ تھا، پانی کا ایک نطفہ، پھر اسے جمع ہوا لوتھڑا بنایا، پھر اسے علقہ بنایا، پھر مدغہ بنایا، چیوڈ لمپ جسے کہا جاتا ہے آج کی ماڈرن سائنس کے اندر، پھر اس کے بعد ایمبریولوجی بنائی۔ یعنی یہ جو تمام تخلیق کے مراحل ہیں یہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر دیے، اور حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے ڈیوریشن بھی بتائے کہ انسان رحم مادر میں پہلے 40 دن تک ایک پانی کی بوند کی حیثیت سے رہتا ہے، اور پھر 40 دن گزرنے کے بعد وہ دوبارہ علقہ کی حیثیت اختیار کرتا ہے جسے جمع ہوا لوتھڑا کہا قرآن نے، پھر اس کے بعد 40 دن گزرنے کے بعد انسان دوبارہ اسے چیوڈ لمپ جسے کہا، مدغہ کہا قرآن نے اس کو کہ چیوڈ لمپ جیسے چبائی ہوئی بوٹی ہوتی ہے، کہا کہ اس طرح ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن کا مزید عرصہ گزرتا ہے، اس کے بعد رب کائنات اس کے اندر 42ویں دن، حدیث پاک کے الفاظ ہیں سنتین و اربعین لیلتن، پیٹ ورڈ دیے قرآن حدیث پاک سبحان میں اللہ، کہ جب 42 دن گزر جاتے ہیں تب اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ آج کی سائنس 1400 سال بعد اس پر قادر ہوئی، جبکہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی علم دوستی دیکھیے اور آپ کا علم معرفت دیکھیے کہ 1450 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مادہ کیا تھا اور انسان کیسے آگے تخلیق پاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اشرف خان نیازی صاحب، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا حکم ہی علم کے مطابق کیوں دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ہوں کوہ نور ٹی وی چینل والوں کا، ان کے مالکان کا، ان کی پوری انتظامیہ کا کہ انہوں نے فقیر کو دوبارہ اپنے چینل پہ بولنے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، علم کی بنیاد جو ہے اسی وقت ہی رکھ دی گئی تھی۔ جتنے فرشتے تھے، جب آدم کو تخلیق کیا گیا، فرشتوں کو جب کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، جو فرشتے تھے وہ کہتے کہ ہم اس کو سجدہ کیوں کریں، ہم تو علم والے ہیں، علم کی بنیاد تو وہیں سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم زیادہ علم والے ہیں، ہم زیادہ جاننے والے ہیں، ہم زیادہ تیرے قریب ہیں، ہم آدم کو سجدہ کیوں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو کچھ علم سکھا دیا۔ جب علم سکھا دیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کے علم کو واضح کیا اور پھر فرشتوں کو یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کر دو۔ سب نے سجدہ کیا، جس نے نہیں سجدہ کیا وہ ابلیس ہوا۔ تو یہاں یہی نقطہ سامنے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو علم سکھا دیا، علم کی بنیاد اسی وقت ہی رکھ دی گئی تھی کہ علم کے بغیر
یہ دنیا نہیں چل سکتی، علم کے بغیر دنیا کا کارخانہ نہیں چل سکتا، علم کے بغیر کوئی بندہ میرے تلک یعنی کہ میں خدا تک نہیں پہنچ سکتا جب تک علم حاصل نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو۔ یہاں پر ایک چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ یہاں عمر کا تعین نہیں ہے کہ آدمی کی عمر 20 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، 200 سال ہے۔ یہاں یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو۔ کون سا علم حاصل کرو اس کی بھی کوئی تعین نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا علیہ السلام پر جو قرآن مجید نازل فرمایا اس میں کائنات کی ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، خشک و تر ہر چیز کا علم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر یہ علم پوری کائنات میں جو شائع کیا، جو علم سائنس ہے، جو ریاضی ہے، جو میتھ ہے، کوئی بھی علم ہے، سب کی سب بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید سے ہی شروع ہوتی ہے۔ جو آج ایٹم بنتے ہیں، جو آج سائنس کی ٹیکنالوجی ہے، جو پوری دنیا میں کام ہو رہے ہیں سائنسی بنیادوں پر، سب کی بنیاد جو ہے بیسک ہے وہ قرآن مجید ہے جو کریم آقا علیہ السلام کے قلب انور پر نازل ہوا۔ اس کو ہم پڑھ کر، اس کو اپنا کر، اس پر عمل کر کے ہم وہ کسوٹی پر پہنچ سکتے ہیں جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب، بہت عمدہ گفتگو چل رہی ہے۔ میرے سامنے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب کون سا علم؟ دنیاوی علم، دینی علم، دونوں، یا کوئی اس کی خاص تخصیص بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وقاص عزیز صاحب، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات تو یہ طے ہوئی کہ علم والا اور غیر علم یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے کا درجہ، فوقیت ہمیشہ بلند رہے گی۔ آپ نے جو سوال پوچھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہاں آقا علیہ السلام اگر کسی خاص علم کی بات ہوتی تو میرے آقا اس کو متعین فرما دیتے کہ قرآن کا علم، حدیث کا علم، دنیا کا علم، سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، آئی ٹی کا علم، یہ علوم کی تخصیص فرما دیتے۔ مگر آقا علیہ السلام نے اوور آل دنیا کے سامنے مطلقاً یہ بات کر کے فرما دیا کہ دنیا کا جتنا علم ہے، تم حصول علم کے لیے جب نکل پڑو گے گھر سے تو دنیا کا کوئی علم بھی آپ حاصل کرو، بیسک جو دینی علم ہے، دنیاوی علم ہے، یہ سارے علوم حاصل کرنے کے بعد انسان ایک ایسے مقام پر فائز ہوتا ہے کہ اس صف میں شامل ہوتا ہے کہ جو رب کائنات نے فرمایا علم والا اور غیر علم برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں یہاں علم سے مراد جو آپ نے سوال پوچھا ہے، یہ سارے علوم کے جن کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، وہ تمام علوم سیکھنے کا حکم بھی ہے، سیکھنے کی طرف رغبت بھی دلائی جا رہی ہے۔ کیا یہی علم کی حقیقت ہے؟ بالکل ایسے۔ علم کی حقیقت یہ ہے تسخیر کائنات کرو، مسخر کرنا اس کائنات کو۔ تو جو سائنسی بنیادوں پر جو علوم ہیں ان کو حاصل کرنا بھی ہے، جیسے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اب چین کے اندر کوئی قرآن، حدیث یا فقہ، اصول یا تفسیر کا علم نہیں تھا، وہاں دنیا کی کامیابی، دنیا کی ترقی کے علوم تھے۔ فرمایا کہ جہاں تمہیں علم ملے، جہاں تمہیں دنیا کی ترقی ملے، جہاں تمہیں تسخیر، کیونکہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے، ہم نے قرآن پاک کا مطالعہ وسعت نظری سے نہیں کیا۔ ہم ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اسے تنگ نظری سے کرتے ہیں۔ علم کو ہم نے فلاں جگہ پر قید کر دیا، مگر میرے آقا نے تو نہ علم کو قید کیا، نہ میرے رب نے علم کو قید کیا۔ علم تو مومن کی میراث ہے، علم تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، مگر مومن اپنی میراث کو سمجھتا ہے دولت ہے، گھر بار میری میراث ہے، مگر علم بھی تو میراث ہے کہ علم جو گمشدہ میراث مومن کی ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ قرآن پاک کا تصور یہ ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرو، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرو، اور دنیا کی کامیابی دنیا کے علوم کے ساتھ ملے گی اور آخرت کی کامیابی حضور کے دامن سے جڑنے کے ساتھ ملے گی۔ تو ہمیں دامن مصطفیٰ سے بھی جڑنا ہے، دامن خدا سے بھی جڑنا ہے، تعلق قرآن سے بھی جوڑنا ہے، اور جو صاحب قرآن کا پیغام ہے آنے والی نسلوں کے لیے علم کے بارے میں، تو اس لیے آج وسعت نظری سے علم کے لیے مسلمان اچھا سائنسدان بھی ہو، مسلمان اچھا آئی ٹی کے میدان میں ترقی کرنے والا بھی ہو، مسلمان ٹیکنالوجی کی ایجادات کرنے والا بھی ہو، ہم اپنے آباء، اپنے اسلاف، اپنے اکابرین کو دیکھیں، بڑی بڑی چیزوں کو ایجاد کرنے والے وقاص بھائی وہ سارے تھے، دنیا کے علوم پاس تھے تو وہ کر سکے نا۔ صحیح، بالکل بالکل بالکل۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہاں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا وقت ہوا ہے، تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کیا فرامین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے ان پر بات بھی کرتے ہیں۔ یہاں وقت ایک بریک کا، کہیں بھی مت جائیے گا کیونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اور آپ کے لیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آج ہم بات کریں علم کے حوالے سے، علم کی حقیقت کے حوالے سے، اور پروفیسر جاسم ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ ڈاکٹر اشرف خان نیازی صاحب ہیں، علامہ وقاص علی خالد صاحب ہیں۔ جاسم ریاض صاحب، جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، اور وقاص علی خالد صاحب نے اس پہ بہت ڈیٹیل گفتگو کی۔ اب اس سے اگلی بات جو میرے ذہن میں آتی ہے، یا میرا جو میری کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے میں بات کروں گا، کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر جب فرض قرار دے دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی آج کے دور میں پاکستان میں خواندگی کی شرح 40%، 45% سے اوپر نہیں جا رہی، اور جو جا بھی رہی ہے وہ ڈگری کے اصول تک ہیں، اور وہ ڈگریاں مارکیٹ میں آ چکی ہیں کہ جو پڑھے لکھے ذہن نہیں تشکیل دے رہی، جو مشینیں تشکیل دے رہی ہیں۔ شاید یہی، میں اگر غلط ہوں تو میری اصلاح کیجئے گا، کہ شاید یہی سبب ہے کہ آج معاشرے میں پڑھے لکھے سمجھدار انسان نہیں آ رہے بلکہ مشینیں آ رہی ہیں، اور گھر والوں کی بھی یہی ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ وقاص بھائی، یہ بات بالکل آپ نے درست فرمائی کہ مارکیٹ میں جو کچھ بھی علم کے نام پر دیا جا رہا ہے، یہ فقط ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اور اس پہ بھی لاکھوں روپے لگے، اس پہ بھی لاکھوں روپے لگتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں علم بدقسمتی سے لٹریسی کو سمجھا جانے لگا، جبکہ علم فقط لٹریسی کا نام نہیں ہے، خواندگی کا نام فقط علم نہیں ہے۔ علم تو اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس آسمان سے آگے جہاں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ پوری کائنات کو تسخیر کرنا اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کو آشکار کر کے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا علم کا مقصد تھا۔ بدقسمتی یہ کہ آج ہم اس دور میں پیدا ہوئے کہ جب سائنس کے علم کو اور علم دینی کو جدا جدا سمجھا جانے لگا، اور جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں وہ بدقسمتی سے سائنس کا علم حاصل کرنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور جانتے ہیں، اور جو سائنس کا علم حاصل کرنے والے، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنے والے ہیں، وہ جو دین کا علم ہے ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ دین اور دنیا یہ جدا نہیں ہے بلکہ یہ یکجا ہیں، ان کا مرکز، ان کا منبع ایک ہی ہے۔ وہ جو غار حرا سے پہلی وحی کا آغاز ہوا، جس میں پڑھنے والی ذات معلم اعلیٰ اللہ رب العزت کی ذات پڑھانے والی اور متعلم حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اگر اس وحی کی طرف اشارہ کیا جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کائنات کا ہر وہ علم عطا کر دیا جس سے آپ نہ آشنا تھے، جس سے آپ واقف نہ تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف پڑھ لکھ لینا یا ڈگری حاصل کر لینا اس کا نام علم نہیں۔ اگر فقط ڈگری حاصل کرنا اور پڑھنا لکھنا علم ہوتا تو ابو جہل کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ابو جہل کا لقب نہ دیتے، کیونکہ وہ پڑھنا بھی جانتا تھا اور لکھنا بھی جانتا تھا، اور اس وقت کا جو ماڈرن علم تھا اس کے ساتھ وہ آشنا تھا، مگر اس کے باوجود اسے ابو جہل کہا۔ سبب کیا ہے کہ اس نے اس علم کے ذریعے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل نہیں کی، اس نے فقط اس علم کو اپنی ذات تک محدود رکھا۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور میرے آقا نے غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی ان کے پاس بن کر آئے، غزوہ بدر کے موقع پر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 4000 درہم کے بدلے میں فقط یہ تاوان مقرر کیا غزوہ بدر کے قیدیوں کا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر
کوئی شخص 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے 4000 درہم کے بدلے میں۔ 10 طلباء کی تعلیم کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفرنس دی۔ اس کا سبب یہ تھا، اور وہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تعلیم لے رہے تھے کفار و مشرکین سے، اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں کہ وہ دنیا کا علم تھا، دنیا کی تعلیم تھی۔ کیوں کہ دین کا علم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور صحابہ اکرام سے بڑھ کر، جنہوں نے شب و روز حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارے تھے، ان سے بڑھ کر کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ اور یہ جو علم تھا، خاص طور پر غزوہ بدر کے قیدیوں کو دلانے کی بات کی، اس علم سے مراد دنیا کا علم تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو اس وقت کی جدید علوم تھے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف امت کی توجہ دلائی کہ جب بھی وقت آئے اور علم کی بات ہو تو پھر کسی قسم کی اس میں آر نہیں کہ وہ پڑھانے والا غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، بس دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کی اور دین کی اور انسان کی عروج کس چیز میں ہے۔ جس چیز میں آدم کا عروج ہو اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جس سے تقویت ملے، وہ علم حاصل کرنا، یہ اسلام کا اصل مقصد تھا، نہ کہ فقط ڈگریاں لینا اور ڈگریاں لے کر ان کو بھی لاکھوں کی تعداد میں لے کر لوگ آج مارے پھرتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے علم کا اصل مقصد نہیں جانا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو اور اس کے ذریعے سے رب کائنات کے قرب ملے، مگر ہم نے بدقسمتی سے اس دین سے اور دنیا کے علم کو جدا کر کے ان دونوں کی الگ سے سمتیں تعین کی، اللہ سے بھی دور ہوئے اور دنیا سے بھی ہماری دوری ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے بھی دور ہوئے اور دنیا سے بھی ہماری جو ہے وہ نہ بن سکی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو دنیا اور دین دونوں کے جو پلڑے ہیں وہ برابر رکھ کر چلتا ہے۔ میری کم علمی میرے پاس یہ چیز اسی طرح پہنچی۔ نیازی صاحب ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ علم لدنی، یہ تو ہمارے سامنے تو ایک دنیاوی علم ہے، اس کی ایک حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، ہم ڈگری لے کر سائٹ پر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر اب دینی علوم کی جانب ہم جو ہے وہ بات کریں تو وہ بھی ایک فاضل اس کی ڈگری ہے، اس کے بعد ہم وہاں سے فری ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک علم وہ ہے جو سینہ بسینہ چل رہا ہے، ایک علم وہ ہے جو کائنات کے تمام جو اسرار ہیں ان سے پردہ ہٹا دیتا ہے، ایک علم وہ ہے جو آپ کو رب کریم کے قریب کر دیتا ہے، ایک علم وہ ہے جو آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار کر دیتا ہے۔ وہ علم کون سا ہے؟ وقاص بھائی، پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ایک چیز عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی یونیورسٹی سے علم حاصل کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی یونیورسٹی سے ڈگری لی تھی؟ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ شہر وہ ہوتا ہے جہاں سے ہر چیز مل جائے۔ ایک ہوتا ہے چھوٹا قصبہ، قصبے میں کوئی چیز ملتی ہے، کوئی چیز نہیں ملتی۔ ایک ہوتا ہے شہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، یہاں سے ہر چیز ملے گی۔ تو یہاں سے یہی نقطہ نکلے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا اور دیگر صحابہ جو تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھڑا مبارک کو دیکھا کرتے تھے، چہرہ کو دیکھا کرتے تھے، چہرے کو دیکھ کر وہ علم حاصل کیا کرتے تھے جو علم ان کو خدا سے ملایا کرتا تھا۔ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو علماء کرام ہیں، جو علم والے ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، ان کے علم کے وارث ہیں۔ یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ اتنی دیر تک بندہ اللہ سے اپنا ربط نہیں رکھ سکتا، دنیا میں کبھی بھی اس کا نام روشن نہیں ہو سکتا جب تک وہ علم حاصل نہ کر لے۔ علم آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں اس کا جو سسٹم ہے اس لیول پہ ہے کہ امیر بچوں کے لیے تعلیم اور دی جاتی ہے، امیر غریب بچوں کے لیے تعلیم اور دی جاتی ہے۔ جس طرح جاسم صاحب نے بھی فرمایا، آپ نے بھی فرمایا کہ یہ ڈگریاں جو ملتی ہیں یہ تو فار سیل ہیں۔ علم تو وہ ہے جو سینہ بسینہ اس کو پڑھا بھی جائے، اس کو ڈیلیور بھی کیا جائے، اس کو آگے پیش بھی کیا جائے، اس کا عملی نمونہ بھی جو ہے سامنے رکھا جائے۔ جو عملی طور پر اپنے علم کو ڈیلیور کرتا ہے،
عملی طور پر دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، یعنی کہ جاہل اور پڑھا لکھا ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو علم والا ہوتا ہے اس کی شخصیت، اس کا گفتگو کا انداز، اس کا بیٹھنا، اس کا آگے تعلیم دینا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے اولیاء کرام دیکھ لیجئے، مجدد الپاک ساری زندگی علم حاصل کرتے گزر گئے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال علم حاصل کرتے رہے، جنگلوں میں پہاڑوں میں علم حاصل کرتے رہے 40 سال تلک۔ اور بابا فرید سرکار داتا حضور دیکھ لیجئے، جو ساری زندگی علم کی تلاش میں رہے ہیں، علم حاصل کرتے رہے ہیں۔ جب مکمل علم حاصل کیا، جب انہوں نے عملی نمونہ دوسروں کے سامنے پیش کیا، آج کتنے کتنے سال ہو گئے ہم سے وہ دور ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام دنیا میں روشن ہے۔ اسی کی ترجمانی شاید ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس طرح کی کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ملا صدیاں گزر گئیں، وہ سجدہ تلاش کر، وہ منزل تلاش کر جس سے سجدہ تلاش کر۔ تو جو علم لدنی کی حقیقت ہے وہ یہی ہے؟ علم لدنی جو ہے یہ سینہ بسینہ جو چلتا ہے، سینہ بسینہ چلتا ہے۔ جس طرح اللہ والے کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے، وہ ان کو ریاضی کا علم نہیں سکھاتے، وہ ان کو انگلش کا علم نہیں سکھاتے، کوئی علم نہیں سکھاتے، وہ ان کو ایک ہی علم سکھاتے ہیں کہ وہ علم جو اللہ سے بندے کا ربط پیدا کرتا ہے، وہ علم سکھاتے ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ علم حاصل ہوتا ہے جو ڈگریوں سے نہیں ملتا، جو کالجوں سے نہیں ملتا، جو کسی جگہ سے نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جو بندہ 10 سال 20 سال 5 دن 10 دن بیٹھ جاتا ہے، اس کے عملی نمونے میں اور جس نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے اس کے عملی نمونے میں فرق ہوتا ہے۔ صحیح صحیح، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب، اب علم حاصل کرنے کے حوالے سے بہت سی باتیں اور بھی ہیں، لیکن مجھے یاد آ رہا ہے غزوہ بدر جس کے جنگی قیدیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گفتگو کی تھی، اور پھر اگر ہم روایت دیکھیں، تاریخ کا وہ روشن باب اگر ہم کھولیں، تو پھر کیا ہم پر علم کی حقیقت اور اس کی اہمیت واضح نہیں ہو جاتی؟ جی، بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے وقاص عزیز صاحب۔ دیکھیں، ہم آقا علیہ السلام کی سیرت سے، ان کے کردار سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہم ان کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، مگر ان کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی بسر کرنا نہیں چاہتے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے آقا نے زندگی کیسے بسر کی ہم ویسے ہی بسر کریں۔ ہم ان کے فرمان کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے عمل کو، ان کے علم کو، ان کی سیرت کو بیان کی حد تک تو کرتے ہیں، مگر پریکٹیکلی ہم نہیں کرتے۔ دیکھیں، اگر آقا علیہ السلام کی اس سنت کو، آقا کے اس کردار کو دیکھا جائے کہ یہ قیدی کون سے قیدی ہیں، یہ بدر والے قیدی ہیں، اور اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں ان کا معاملہ اور تھا۔ غزوہ بدر کا معاملہ آپ سمجھتے ہیں اور تھا۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمان کی تعداد کتنی تھی، اور ایسے معاملات تھے کہ ان کے پاس ساز و سامان کے انبار لگے تھے اور ان کے پاس بے سر و سامانی تھی۔ اس جنگ کے قیدی ہیں، کوئی عام جنگ کے قیدی نہیں ہیں، غزوہ بدر کے قیدی ہیں۔ کہ عام طور پہ دیکھا جائے کوئی ایسی جنگ ہو کہ جس میں آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اگلے کے پاس بہت کچھ ہو، تو آپ اگر جیت جائیں تو آپ ان کے جو ہے نا ان کے پرخچے اڑا دیتے ہیں۔ مگر کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام نے ان قیدیوں کو کچھ نے تو مال دے کے، جزیہ دے کے ان کو چھوڑ دیا، اور جو رہ گئے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ مدینہ کے بچوں کو پڑھنا سکھا دو، مدینہ کے بچوں کو لکھنا سکھا دو۔ یہاں لکھنے اور پڑھنے سے مراد یہی ہے کہ وہ جو علم جانتے تھے وہ علم ان بچوں کے اندر ٹرانسفر کیا جائے۔ اس سے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو جو پیغام دینا تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے نبی کا تعلق علم سے کتنا ہے، علم دوستی کتنی ہے۔ یہاں آج کا مسلمان، آج کا سائنسدان، آج کا دنیا کے مذاہب سے تعلق رکھنے والا، یا ویسے ہی اپنے آپ کو لبرلز میں شامل کرنے والا سیکولر کے پیغمبر شخص جو ہے، وہ اس بات کو سن کر دیکھ سکتا ہے اور اس بات کی گہرائی میں جا سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی علم دوستی کتنی ہے۔ تو آج مسلمان علم دوستی میں آگے نہ بڑھے، آج مسلمان شکوے کرے، شکایات کرے، ڈگری کے انبار لے کے اور آفس کے لیے
جاب کے لیے وہ مارا مارا پھرتا رہے، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ تمہارے اندر سکلز کیا ہے تو سکلز کا نام و نشان اس کے اندر نہ ہو۔ علم سے بڑھ کر جو چیز ہے جو علم سکھاتا ہے کہ تمہارے اندر مہارت ہونی چاہیے، تمہارے اندر سکلز ہونی چاہیے، اور سکلز کے ساتھ تم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ علم تم سے تقاضا کرتا ہے عمل کا، پھر تمہیں وہ عمل کرنا چاہیے۔ اور میرے دیکھیں جو عالم ہے وہ زاہد پر بلند رتبہ اس کا ہے۔ زاہد وہ ہے جو ساری رات عبادت کرتا رہا، ساری رات سجدے کرتا رہا، اور دوسری طرف عالم علم کی مجلس سجاتا رہا، علم پڑھتا رہا، علم پڑھاتا رہا، اس کا مقام بلند ہے۔ مگر ایسے علم والے کہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، وہ علم ان کے لیے ایک وقت آتا ہے کہ وبال جان بن جاتا ہے۔ تو جو علم اپنے آپ کو اس مقام تک انسان کو لے جائے کہ عملی سانچے میں انسان ڈھل جائے، وہی علم سے مراد ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی علم دوستی کی مثال دنیا کیا پیش کر سکتی ہے؟ آج مذاہب کی بات کرنے والے اور آقا علیہ السلام کی سیرت اور کردار پہ روشنی ڈالنے والے کیا روشنی ڈالیں گے؟ ان کے تو قدم قدم سے روشنی پھوٹتی ہے، ان کے سیرت و کردار سے روشنی پھوٹتی ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کائنات کے چپے چپے کا علم آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ جب کائنات کی وسعتوں کا، کائنات کی گہرائیوں کا، کائنات کی بلندیوں کا، کائنات کے سارے نظاروں کا، کائنات کی رفعتوں کے سارے علوم باری تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں، جب سارے علم حضور کو عطا فرمائے، سارے علوم خشک و تر کا علم قرآن میں ہے، قرآن میں سارے علوم کی بات ہے، تو اگر سارے علوم قرآن میں ہیں تو جن کے سینہ اقدس پہ قرآن اترا ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور ان کی علم دوستی نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہم چاہیں تو اپنے وطن میں علم حاصل کریں، چاہے کسی اور کے وطن میں جا کر علم حاصل کریں، مگر ان کے علم حاصل کرنے اور ہمارے مسلمانوں کے علم حاصل کرنے میں جو سب سے بڑا میجر فرق ہے وہ یہ ہے، وہ علم حاصل کرتے ہیں دنیا کے لیے، مسلمان علم حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے بھی اور رب کی رضا کے لیے بھی۔ یہاں آ کے پوائنٹ کلیئر ہوتا ہے، ایک مسلم سائنسدان وہ دنیا کی ایجادات کرتا جائے گا، دنیا میں مسخر تسخیر کائنات کرتا جائے گا، مگر جو عام سائنسدان ہے اس کے پیش نظر فقط دنیا ہے، اور مسلم سائنسدان، مسلم آئی ٹی اسپیشلسٹ، مسلم قرآن و حدیث کے سکولرز، ان کے پیش نظر دنیا کی ترقی بھی ہے، ان کے نظر اللہ رسول کی رضا بھی ہے، ان کے سامنے قبر و حشر کی نجات بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت تفصیلی بیان فرمایا آپ نے۔ بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر بات کریں گے کہ اسلام کی تاریخ میں علم کی کیا اہمیت۔ آگے بڑھتے ہیں پروفیسر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا آغاز میں نے انٹرو میں بھی کیا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے۔ اب یہ جو چین تک جانے کا معاملہ ہے اس پر روشنی ڈالیے گا کہ کیا یہ دنیاوی علوم کے حصول سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا؟ یقیناً وقاص بھائی، یہ جو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، اس سے پہلے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم کی دوستی کا عالم یہ تھا۔ اس بات کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لے کر گئے، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی دو مجالس سجی ہوئی ہیں۔ ایک مجلس ایسی ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ سے لوگ ہم کلام ہو رہے ہیں، اس سے اپنی دعائیں کر رہے ہیں، اس سے جو بھی ان کی حاجات ہیں ان کو طلب کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف تفقہ فی الدین کی مجلس سجی ہوئی ہے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے، میرے آقا نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر یہ فرمایا کہ دونوں مجلسیں احسن ہیں، دونوں مجلسیں اچھی ہیں، بہترین ہیں، مگر اس کے توقف کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے علم والے جو تھے ان کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا دونوں اچھی ہیں مگر افضل وہ ہے جس میں علم حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کے ساتھ محبت، حضور کا تعلق علم سے اجاگر ہوتا ہے۔ اور یہ جو فرمانا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، ایک تو اس بات کی غمازی کرتی ہے یہ حدیث پاک کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ یہ چین جو ہے اس وقت بھی عالم کفر کی زد میں تھا،
اور وہاں پہ کافر ہی بستے تھے، جس طرح آج کفر کا غلبہ ہے وہاں پہ۔ اس وقت بھی وہاں پہ کوئی دینی علوم کا بھی پھیلاؤ یا آغاز نہیں ہوا تھا، پھر بھی حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی طرف اشارہ کرنا اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر ہے، آپ کی نگاہ تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ 1400 سال بعد علم کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں چین اپنی ایک ساکھ رکھتا ہوگا، اس وقت اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چین کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے دیار غیر میں بھی جانا پڑے، تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے کفر کے دیار میں جا کر علم حاصل کرنا پڑے تو اس سے گریز نہ کرنا۔ اور یہ خالصتاً دنیاوی علم کی بات کی جا رہی تھی، کیونکہ دنیا کا علم فقط مسلمان کے لیے دنیا کا علم نہیں ہے، بلکہ جیسا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ جس شخص نے جس نیت کے ساتھ کوئی کام کیا اس کے لیے اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر انسان اس نیت کے ساتھ دین کی سائنس کا علم حاصل کرے کہ وہ انسان کی خدمت کرنا چاہتا ہے، ٹیکنالوجی کو بھرپور فائدہ اٹھا کر انسان کو اس سے روشناس کروانا چاہتا ہے اور انسان کو اللہ کی جو پوشیدہ نشانیاں ہیں ان سے آشنا کرنا چاہتا ہے، تو یہی سائنس کا علم عبادت بنتا ہے، اور یہی عبادت بندے کو اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے، جس کا قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، تخلیق کا مقصد انسان کا یہی تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکے۔ اور اگر علم اس لیے حاصل کیا جائے کہ اس سے انسان کا فائدہ ہوگا، انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، تو پھر یہ علم بالکل عبادت ہے، اور اس جہاں تک جانا پڑے اس کے لیے جانا چاہیے۔ یہی حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب، کیا علم ہی انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پہ فائز کرتا ہے؟ جی بڑا ہم اپنے زبردست سوال کیا ہے۔ جب رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان بنانے لگا ہوں تو انہوں نے کہا مولا کیوں بنا رہا ہے؟ فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے عرض کی مولا یہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا، رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا، تمام جو چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ یہاں پر بھی رب کائنات نے علم کی بنا پر حضرت آدم کو شرف و فضیلت سے نوازا، اور علم انبیاء کی میراث ہے۔ جب انبیاء دنیا سے جاتے ہیں وہ اپنی جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ اپنا علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ علم کو نبیوں کی میراث کہا گیا ہے۔ آج انسان سمجھتا ہے کہ دولت اس کے پاس ہے وہ بڑا امیر ہے، اس کے پاس رزق کی فراوانی ہے وہ بڑا امیر ہے، اس کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں وہ بڑا امیر ہے۔ بالکل ہے، مگر جو سب سے بڑی چیز ہے امارت کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، وہ علم ہے۔ علم بھی رزق ہے، علم بھی دولت ہے۔ اس لیے مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رب کائنات کی اس تقسیم پہ راضی ہوں کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا، جاہلوں کو مال عطا کیا۔ اب مولا کائنات علم کے اس لیے فرمایا آنا مدینۃ العلم والی جن بابوہا، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ۔ فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ اگر آج عالم اپنے علم جو اس کو رب نے عطا کیا ہے اس پہ راضی رہے، علم پہ راضی رہے، انشاءاللہ دنیا کی دولت بھی ملے گی۔ علم کی دولت اس کو مل گئی ہے، دنیا میں اور دولتیں اکٹھا کرنا آسان ہے۔ علم کی دولت مل جائے تو یہ رب کا کرم اور اس کا فضل ہے، اور یہ نبیوں کی میراث ہے۔ تو آج بھی کوئی علم کے رستے پر چلے گا، سمجھیے وہ نبیوں کے رستے پر چلے گا۔ آج بھی کوئی علم حاصل کرے گا، سمجھیے وہ نبیوں کے طریقے پر چل رہا ہے۔ آج بھی کوئی علم حاصل کرتا ہے تو سمجھیے کہ وہ اللہ کی حکم کی فرما برداری میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو علم سے ہی درجے ملتے ہیں، علم سے قومیں ترقی کرتی ہیں، علم سے معاشرے ترقی کرتے ہیں، علم سے آگہی پھیلتی ہے، علم سے نور پھیلتا ہے، علم سے شعور پھیلتا ہے، علم سے انسان محبت و امن کا سفیر بنتا ہے۔ تو قومیں آج بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ہم جاپان کی بات کر لیں، ورلڈ کا بہترین پاسپورٹ جاپان کا ہے، بہترین ملک وہ ہے، کس بنا پر؟ ٹیکنالوجی کی بنا پر، علم کی بنا پر جاپان سب سے آگے چلا گیا۔ امریکہ کی، ویسٹرن ورلڈ کی بات کریں، وہ علم پہ ترقی حاصل کرتے گئے، علم حاصل کرتے گئے، پھر ترقی حاصل کرتے گئے۔ آج ان کا مقام
اعلیٰ مہذب اور تعلیم یافتہ قوموں میں شمار ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. کبھی ہمارا نام بھی تھا, کبھی ہمارا علم کا مرکز بصرہ تھا, کبھی کوفہ تھا, کبھی اندلس تھا, کبھی شام تھا. یہ علم کے مراکز تھے جہاں دنیا ویسٹرن ورلڈ یہاں علم لینے آتا تھا. آج ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ علم دوستی پیدا کریں, علم سے محبت کریں اور دنیا کا علم بھی حاصل کریں, دین کا علم بھی حاصل کریں اور علم کے ساتھ عملی زندگی کو بہتر بنائیں. اسی میں ہم بھی ترقی کریں گے, پاکستان بھی ترقی کرے گا. جب علم آئے گا شعور آئے گا, جب شعور آئے گا قومیں اور ملک ترقی کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ماں باپ بچوں کے علم کی طرف لے کر جائیں. اور ایک جملہ بول کے بات ختم کروں گا. میسج بھی آج ساتھ دے جملہ یہ ہے کہ جو علم پڑھائے خدا کے لیے وہ علم بیچے نہ, وہ اس لیے پڑھائے کہ میں قومیں اور نسلیں تیار کر رہا ہوں. اسی لیے استاد کو قوم کا محسن کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے جو ارشاد باری تعالیٰ سے بھی ریلیٹ کرتا ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک علم حاصل کرو. وقاص علی خالد صاحب نے جس طرح یہ تذکرہ کیا کہ انبیاء کی سنت ہے, انبیاء جب جاتے ہیں تو میراث میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں, آج ہم کیوں بھول گئے؟ اسی لیے بھول گئے ہم. ایک تو جو ہمارے معلم ہے شاید وہ علم اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ اس کا فائدہ ہو, عملی طور پر لوگ اس کو آگے ڈیلیور کریں, آگے تقسیم کریں. یا تو یہ وجہ ہے کہ وہ دیانتداری سے آگے وہ علم کو تقسیم نہیں کرتے, لالچ کی بنا پر تقسیم کرتے ہیں. آج بھی معلم کا تھا, جس طرح وقاص بھائی جاپان کا ذکر کر رہے تھے, ہمارے دوست ایک جاپان میں رہتے ہیں. جو قومیں اپنے معلم کی عزت نہیں کریں گی, جو لوگ, جو معاشرہ اپنے معلم کی عزت نہیں کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. وہ لوگ جس طرح حضرت سلطان العارفین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا, کی لینا علم نو پڑھ کے ہو, چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا, کی لینا چلیاں چ وڑ کے ہو. جتنی دیر تک جو بھی ہم نے علم پڑھا ہے, جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. جی بالکل. پروفیسر صاحب, آج کا میسیج آپ کیا دینا چاہیں گے؟ آج کا میری طرف سے یہی میسج ہے وقاص بھائی کہ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو جتنی بھی قربانیاں دینا پڑیں, جتنی تگ و دو کرنا پڑے, اس کو وہ قربانیاں بھی دینی چاہیے اور اس کے لیے جہاں تک سفر کرنا پڑے اس کو نکلنا چاہیے. اور پھر جو بات نیازی صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے جو محسن ہے, جو معلم ہے, اس کا ادب اور احترام. اور حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حیثیت تھی جو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ نے رکھی. حالانکہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین جج بھی تھے, حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی تھے, حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین جنرل بھی تھے. لیکن ان تمام حیثیتوں کو پس پشت رکھتے ہوئے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف معلم ہونے کی حیثیت سے کرایا اور فرمایا انما بعثت معلما, کہ مجھے اللہ رب العزت نے فقط معلم بنا کر بھیجا. تو واقعتاً جو لوگ اپنے معلم کا ادب نہیں کرتے, اس کا احترام نہیں کرتے, وہ کبھی بھی آگے ترقی نہیں کر سکتے اور ان کا علم ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. لہٰذا علم کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے استاد کا ادب کریں, احترام کریں اور پھر علم کے لیے جہاں تک انہیں جانا پڑے, جس حد تک جانا پڑے اس حد تک جائیں اور علم کے موتی جو ہیں وہ ان کو اکٹھا کر کے ایک ہار کی شکل میں پرو کے اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں. صحیح, بہت شکریہ آپ تمام احباب کا. اور جاتے ہوئے یہی کہوں گا کہ آج جو معاشروں کی بنیاد بگڑتی دکھائی دے رہی ہے اس میں دو اہم ستون شاید کہیں کہیں کوئی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے, ایک استاد اور ایک ماں. اور یہ دونوں استاد کی, کیونکہ بچے کے پہلے استاد اس کی ماں ہوتی ہے. سو خدا را یہ جو ہماری روایات ہیں ان کو دوبارہ سے ریوائیو کیجئے